बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफ़ियत से होंगे। 28 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन है। इज़राइल ने और अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया है। ईरान के 30 मुख्तलिफ़ मकामात को निशाना बनाया है। उनके क़ियादत, सिविल क़ियादत, हुक्मरानों को, सुप्रीम लीडर को और उनके जनरल को निशाना बनाया है। साथ ही ईरान ने इस बार इंतज़ार नहीं किया और मुस्लिम ममालिक पे हमले कर दिए जहाँ पे अमेरिका के एयर बेसेस हैं। अमेरिकी असासों को नुकसान पहुँचा है। सऊदी अरब में, दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरीन, कुवैत, इन ममालिक पे ईरान ने हमले कर दिए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में स्ट्राइक्स मज़ीद तेज़ कर दी हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। जो हलाकतें अफ़गानिस्तान में हुई हैं, पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट मुसलसल 28 फरवरी को आज के दिन अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में उनके फ़ौजी अड्डों को तबाह कर रहे हैं। इस हवाले से तफसील देंगे। जो इस टाइम पे हमारे ख़ित्ते में 2 जंगें छिड़ गई हैं। साथ मुस्लिम ममालिक पे ईरान ने बड़ा हमला कर दिया है। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान किधर खड़ा है। सऊदी अरब पे हमला हो चुका है, इधर अफ़गानिस्तान पे हमला हो चुका है, सऊदी अरब खामोश है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग चल रही है। अमेरिका की हिमायत सामने आई, यूरोपीय ममालिक ने भी हिमायत कर दी। पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं अफ़गानिस्तान में। TTP की मौजूदगी के बायस पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इस हद तक ख़राब हो गए कि पाकिस्तान ने हमले शुरू कर दिए। और पहल जो है वो अफ़गानिस्तान ने की, पाकिस्तान पे 53 मुख्तलिफ़ मकामात से पाकिस्तान पे हमले किए। उसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की, तो पाकिस्तान इंतज़ार में ही था कि अफ़गानिस्तान इस तरह कोई बड़ा हमला पाकिस्तान पे करे ताकि हम फिर रोज़ाना के हिसाब से अफ़गानिस्तान के अंदर हमले कर सकें। तो पाकिस्तान ने अब पक्तिका में उनकी जो दारुल हुकूमत है, काबल में, पक्तिका में, पक्तिया में, कंदहार में, नंगरहार में, जलालाबाद में, खूस में, कुनड़ में, जहाँ जहाँ भी इनके मेन फ़ौजी अड्डे हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स है, उनको पाकिस्तान इस टाइम पे निशाना बना रहा है और उनकी रनवेज़ को मुकम्मल तौर पे तबाह कर रहा है। अब तक जो मालूमात हैं, इससे पहले 374 के करीब अफ़गान तालिबान हलाक हो गए थे। ये 400-450 पे तकरीबन नाज़रीन पहुँच गए उनकी हलाकतें। साथ इसी तरह पाकिस्तान ने जो चौकियाँ कब्ज़े की हैं उसकी तादाद भी बढ़ रही है। पाकिस्तान की जो अफवाज अब तक इन हमलों में जो शहीद हो चुकी है उसकी तादाद 12 से 13 बताई जा रही है और इसमें ज़ख्मी भी सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से है। जंग में दोनों अतराफ़ का जानी माली नुकसान होता है। लगता है पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा रजीम को चेंज करने तक ये हमले पाकिस्तान बरकरार रखेगा, या तो अफ़गानिस्तान ओपनली ऐलान कर देगा और TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देगा, वरना अफ़गान तालिबान को बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको सर्वाइव करना। अभी तक पाकिस्तान ने उनकी क़ियादत पे हमले नहीं किए। अगर क़ियादत पे हमले शुरू हो गए तो बड़ी मुश्किलात होंगी, अफ़गानिस्तान को फिर निकलना उनका मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, इससे पहले भी हम व्लॉग कर चुके हैं, इससे 2 घंटे पहले वीडियो मौजूद है। मज़ीद इस पे आगे जाके बात करेंगे। फ़िलहाल नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसे जोग्राफियाई हैसियत हमारी ऐसे है कि हम ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं 904 किलोमीटर का, जबकि अफ़गानिस्तान के साथ 2640 किलोमीटर का और इंडिया के साथ 3340 किलोमीटर का। इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी चली आ रही है 1947 से, और अब हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि पिछले साल मई में पाकिस्तान ने उनके फ़ाइटर जेट गिराए थे, तो वो ताक में बैठा है पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, मगर हमला सामने नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान का फ्रंट उन्होंने ओपन करने की कोशिश की गई ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 3 फ्रंट जो है वो ओपन किए जा सकें, एक इंडिया का, एक अफ़गानिस्तान का और एक प्रॉक्सी वार जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है। अब एक और ख़तरा नाज़रीन पैदा हो गया है। पाकिस्तान भी, हम भी हैरान हैं, परेशान हैं। अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पे हमला कर दिया है। ईरान में काफ़ी तबाही मचाई है। 30 मुख्तलिफ़ मकामात पे अस्फ़हान में घुसने की कोशिश की है। बंदर अब्बास, हाजीआबाद में मिसाइल बेस में घुसने की कोशिश की और सीनियर क़ियादत को उठाने की भी कोशिश की गई, जिसमें नाकाम रहे और वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी और इजरायली फ़ौजी जो है वो पकड़े गए हैं, कुछ मारे गए। कमांडोज की कार्रवाई थी, ईरानी मीडिया का दावा है। इसी तरह जो इज़राइल के हमले हैं वो कह रहे हैं कि हमारे हमले जो हैं वो कामयाबी से गए हैं।
ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے جو ہم نے کرنا تھا. قیادت پہ جو سویلین قیادت ہے، سپریم لیڈر ہے، اس کو محفوظ مقام پہ لے کے گئے. خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ پہ حملہ ہوا ہے، فوجی قیادت پہ حملہ ہوا ہے، ساتھ ہی دیگر نیوی کی قیادت پہ حملے ہوئے ہیں. یہ حملے ناظرین جو ان کے بیڑے ہیں، امریکہ کا کہنا ہے کہ وہاں سے کیے ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں جو بیڑے کھڑے ہیں وہاں سے کیے ہیں. ایران نے اس بار ناظرین انتظار نہیں کیا. انہوں نے ایک تو سیدھا بحرین میں جو تباہی مچائی کہ وہاں پہ 5th بیڑا جو ہے، 5واں بڑا بیڑا جو امریکہ کا موجود ہے، اس پہ حملہ کر دیا جو فیر کے علاقے میں یہ موجود ہے، وہاں پہ تباہی مچا دی ہے. دوسری میزائل نے کافی تباہی بحرین میں مچائی. قطر میں دوحہ میں حملے کیے گئے ہیں. ان کے امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈا العدید، اس پہ ایئر بیس پہ جو ہے وہ حملہ کیا ہے ایران نے. اسی طرح ناظرین دبئی میں اور ابوظہبی میں جو ہے وہ حملوں کی اطلاعات ہیں، وہاں پہ میزائل داغے ہیں ایران نے جو چند گھنٹوں میں گئے ہیں. اسی طرح اسرائیل پہ 40 سیکنڈ میں تل ابیب تک میزائل پہنچنا، ہائپر سونک اس طرح کی میزائل انہوں نے بنائے ہیں، ان سے حملے کیے گئے ہیں، جس سے اسرائیل کا نقصان ایک بار پھر ہوا ہے، اور ان کا جو دفاعی نظام ہے اس کو چیرتے ہوئے یہ ایک بار پھر گیا ہے، ان کے میزائل آگے گئے ہیں. تو ایران نے اس بار انتظار نہیں کیا، مگر ایران پہ ناظرین ایک تو چاروں اطراف سے پہلے سے گھیر لیا گیا تھا. اور عمان کے وزیر خارجہ سید بدر ابو سعیدی نے کہا ہے کہ ایران ہر چیز کے لیے راضی ہو گیا تھا، یورینیم کی افزودگی 0 لانے پہ بھی تیار تھا. حیران ہے دنیا کہ مذاکرات کامیاب ہیں، مسلسل مذاکرات کامیاب، اور اس کے بعد بھی ایران کو گھیرنے کی کوشش. اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو رجیم ہے ایران میں یہ تبدیل ہوگی، ایران کی حکومت کی تبدیلی تک یہ جنگ جاری رہے گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاسداران انقلاب کو اوپنلی کہہ دیا، چیلنج کیا ہے کہ یا تو ہتھیار ڈال دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب گھیرا بھی گیا ہے مکمل طور پہ. دنیا کے سب سے بڑے بیڑے جو جیرالڈ فورڈ، ابراہیم لنکن، اور ساتھ جو جارج بش اور جارج واشنگٹن، وہ جو ہے اس ٹائم پہ یہ بڑے بیڑے اس ٹائم پہ امریکہ کے موجود ہیں، اسرائیل کو سیو کرنے کے لیے، مشرق وسطیٰ کو سیو کرنے کے لیے، وہاں سے حملے کرنے کے لیے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ایک بیڑے میں 4-4.5 ہزار فوجی موجود ہیں. اسی طرح ان کا فضائی دفاعی نظام، اس میں سارا نظام موجود ہے اس بیڑے کو سیو کرنے کے لیے. اسی طرح ناظرین اس میں 75 سے 90 تک فائٹر جیٹ اور دیگر ہیلی کاپٹرز وغیرہ آسانی سے وہاں پہ اس میں موجود رہتے ہیں. ایک پوری فضائیہ کو ایک بیڑے میں ساتھ لے کے جا رہا ہے امریکہ، اور ایران کو گھیر لیا گیا ہے. ایران کے جو بحریہ ہے وہ بھی اس ٹائم پہ مضبوط دکھائی دے رہی ہے. ان کے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ایسی کشتیاں موجود ہیں، پانی کے اندر ایسی کشتیاں موجود ہیں جو خودکش ہیں، جو یکدم نکل کے تیز رفتار برق رفتار سپیڈ کے ساتھ ٹکرائیں گی ان بیڑوں کے ساتھ. یہ ایران کا دعویٰ ہے. ان کی اپنے بھی ایسے کشتیاں موجود ہیں جو خودکش ہیں، ڈائریکٹلی حملے کر سکتے ہیں، سیدھا جا کے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں. چین کی، روس کی جو مدد کی باتیں کی جا رہی تھی، جو بیڑو نظام تھا، جو بیڑو سسٹم ہے، سیٹلائٹ تصاویر جو دے رہا تھا، اس نے کافی مدد کی ہے ایران کی، جو ایران نے ان مسلم ممالک پہ، مشرق وسطیٰ ممالک پہ حملے کیے. مشرق وسطیٰ ممالک میں ناظرین جنگ پھیل گئی ہے. بڑا خطرہ اس ٹائم پہ ہمارے لیے ہے. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، امریکہ ایک طرف ہمیں کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یورپی ممالک نے بھی کہہ دیا اوکے. یہاں پہ پورے مشرق وسطیٰ میں آگ لگ گئی ہے اور انہوں نے ایران پہ حملہ کر دیا. تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن ہے. سعودی عرب تو ہمارے لیے نہیں آیا افغانستان کی جنگ میں، ہمارے ساتھ کھڑا ہے مگر ہمارے لیے نہیں آیا. کیا اب ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے پڑوسی ملک کو چھوڑ کے، جو 904 کلومیٹر کا بارڈر ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے؟ کیا سعودی عرب کے لیے ہم ایران پہ حملہ کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے یا پاکستان ایران پہ حملہ کرے گا. پاکستان کو نیوٹرل لینا چاہیے، مگر وہاں سے کوشش کی جائے گی مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہمیں قرضہ دے رہے ہیں، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب کے ساتھ جو ہماری دفاعی ڈیل ہے، ان سب چیزوں کو کیا بنے گا. وہاں سے زور اور دباؤ پاکستان پہ بڑھ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اعلان کرے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ پاکستان متحدہ عرب امارات،
مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کویت، قطر، بحرین اور سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو کیا ایسے میں ایسا بیان بھی ہم دے سکتے ہیں؟ یہ بھی مشکلات آ رہی ہیں بڑے عرصے، لمبے عرصے بعد، 21 سال بعد، تقریباً 11 سال منموہن سنگھ کی بھارت میں حکومت کے بعد، 10 سالہ اقتدار نریندر مودی جنہوں نے اچھے تعلقات ایران کے ساتھ رکھے، ان 21 سال کے تعلقات کے اوپر پاکستان نے جو 1-1.5 سال میں یہ تعلقات ایران کے ساتھ مضبوط بنائے، کیا وہ یکدم یکچٹ ختم ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم نے کوئی بیان دے دیا، کوئی جاری کر دیا، سعودی کی ساورنٹی کی بات کر لی، قطر کی بات کر لی، تو پھر ایران آپ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا۔ تو اب یہ مشکلات آ رہی ہیں اور ہم خود کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ لا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب ہم ایسی سچویشن میں ہیں، یا تو ہمیں وہی طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو سعودی عرب کر رہا ہے، کہ پاکستان کا اور افغانستان پہ حملہ پاکستان نے کر دیا تو پاکستان آرام سے بیٹھے، کچھ نہ کرے۔ مگر ناظرین، ایران پہ زیادہ بات کر لیتے ہیں۔ ایران اس ٹائم پہ ان کے پاس ہائپر سونک، سپر سونک جو بیلسٹک میزائل ان کے پاس ہیں، پچھلی جنگ جو جون میں ہوئی تھی 12 دن کی، اس میں بھی انہوں نے تباہی مچا دی تھی، اور ایک بار پھر جنگیں ناظرین مکمل طور پہ بدل گئی ہیں۔ اب یہ جنگیں ڈرون کی، جدید ٹیکنالوجی کی ہے، ڈرونز طیاروں کی ہیں، جو میزائل سسٹم ہے ان کی ہے۔ ایران یہ جنگ اپنے بیلسٹک میزائل پہ، کروز میزائل پہ، ہائپر سونک میزائل پہ لڑے گا، اور پچھلی بار بھی انہوں نے ثابت کیا۔ اس بار بھی ان کے پاس 80,000 سے لے کے 1,000 تک خودکش ایسے ڈرون موجود ہیں، شہید 136، شہید اور شاید 139، ایسے ڈرون ان کے پاس موجود ہیں کہ وہ اسے تباہی مچا سکتے ہیں۔ بدقسمتی ایران کی یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں، اس سائڈ پہ جو اسرائیل ہے، وہاں تک پہنچتے راستے میں ہی ایران کے میزائل مسلم ممالک تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے امریکہ کے اثاثوں پہ ایران نے حملے کر دیے ہیں، اور اس بار انہوں نے رات کا انتظار بھی نہیں کیا کہ یار رات کا انتظار کر لیتے ہیں اور پھر آرام سے ان پہ حملہ کر دیں گے۔ اس بار وہ جھکنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال قیادت کو نشانہ بنایا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ نقصان کر پائیں گے۔ جو پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا تھا کہ امریکہ نے حملے کیے تھے، اسرائیل نے جو حملے کیے تھے، اس میں ایران کے جنرلز مارے گئے تھے، سائنٹسٹ مارے گئے تھے، ٹاپ لیڈرشپ ماری گئی تھی۔ اس بار بھی ایرانی وزیر خارجہ، ایرانی پاسداران انقلاب، جنرلز کو، فضائیہ کو، نیوی کو اور سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سپریم لیڈر ابھی تک محفوظ ہیں، مگر اگر انہوں نے رجیم چینج کرنی ہے تو کیا صرف سپریم کمانڈر کو نشانہ بنانے، وزیر خارجہ کو نشانہ بنانے سے یہ ممکن ہوگا؟ بڑا مشکل لگ رہا ہے، اور اگر یہ کر پاتے ہیں تو پھر ناظرین ہمارے لیے کیا خطرہ ہے کہ اسرائیل تفتان پہ آ جائے گا، جو آپ کے ساتھ سرحد لگ رہی ہے 904 کلومیٹر کی، تو پھر تفتان کا بارڈر جو ہے، تفتان کی سرحد جو ہے وہ اسرائیل کی سرحد ہوگی، کیونکہ ان کی من مرضی کی حکومت ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں ناظرین کہ آگے پھر بلوچستان میں کافی مشکلات ہوں گی۔ تو اگر ایران یہ جنگ ہار جاتا ہے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی مشکلات پاکستان کے لیے کھڑی کر سکتا ہے۔ تو ایران کی جنگ ہارنا پاکستان کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اب ایران کو یہ جنگ جیت بھی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کی سپر طاقت ایران کو آپ نے اتنا دبا دیا ہے 40-45 سال۔ پابندیاں، اگر یہ پابندیاں اس پہ نہیں ہوتی تو دبئی سے آج کل، سعودیہ سے اور دبئی سے کئی گنا آگے ہوتا۔ مگر ایران کو اندازہ ہے کہ یہ سارا کچھ، سب کچھ جو ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک نہیں چاہ رہے کہ ہم ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں، اور ان کی مداخلت بیچ میں موجود ہے، اور ان کے اور امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں، اور امریکہ کے سارے اڈے وہاں پہ ہیں۔ تو ایران نے جگہ صحیح پکڑی ہے، ان کو اندازہ ہے۔ دبئی نے اعلان کیا ہے، متحدہ عرب امارات نے، کہ ہم نے میزائلز کو تباہ کر دیا ہے۔ ایک بندہ بیچ میں زخمی ہو گیا ہے، ایشین ہے، باقی ہم نے فضا میں ہی سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ فضائی دفاعی نظام چونکہ ان کے بڑے مضبوط ہیں، مگر ایران یہ ٹیسٹنگ کر رہا ہے کہ ہم یہ میزائل جو بھجوا رہے کیا یہ تباہی مچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس ہر طرح کے خطرناک میزائل موجود ہیں۔ ایران کا سٹیمنا زیادہ ہے، وہ یکدم فوری طور پہ ان کے لیے پرابلم نہیں ہوتی کہ وہ یکدم پریشان ہو جائیں کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی سپریم لیڈر نے اپنی جگہ پہ لارا جانی کو منتخب کر لیا پہلے سے ہی، اپنی مشیر وغیرہ کو۔ اسی طرح پاسداران انقلاب جو ہے انہوں نے اپنے جانشین مقرر کر دیے ہیں، جو نیوی میں ہے، جو پاسداران انقلاب ہے، جو ان کی فوج ہے، جو ان کی فضائیہ ہے، ان سب نے اپنے جانشین پہلے سے مقرر کر دیے ہیں۔ تو یہ ایران میں ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اتنی دھمکیاں کوئی بھی دوسرا ملک برداشت نہیں کر سکے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم پرویز مشرف جو ہمارے اس ٹائم پہ آرمی چیف بھی تھے اور ملک میں مارشل لا تھا،
جب طالبان کو جو حکومت ان کی 94-95 میں جب بنی تھی، 2001 میں جب ان کی حکومت کا ختم کرنے لگے، تو پاکستان کو کہا گیا تھا کہ پاکستان کو پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے. میرے خیال میں کلنٹن کا آخری ٹائم تھا اور بش وغیرہ آ رہے تھے. تو اس ٹائم پہ پاکستان نے پھر، ہم چونکہ معاشی طور پہ کمزور ہیں اور امریکہ کے مقابلے میں تو نہیں ہے کہ وہ حملہ کر دے اور اس طرح کے خطرناک الفاظ استعمال کرے، اور پھر ہم آگے جا کے ڈٹ کے کھڑے رہیں. تو مشرف، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس نے اپنا ٹینیور بہادری سے، جو بھارت کے حوالے سے خبریں ہیں اس میں بہادری سے گزارا، مگر یہاں پہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا. جس لوگوں کو، جن افغان طالبان کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، ان کے خلاف ہم پڑ گئے اور اس جنگ میں امریکہ کا ہم نے ساتھ دیا. یہاں پہ ایران کی بات کر رہا ہوں کہ ایران پہ کتنی دھمکیاں ان کو ملی، کتنی ان کو پتہ تھا کہ مذاکرات جو ہیں یہ بہانہ ہے. ایران کا پروگرام اور ایران کے عوام اور ایران کی موجودہ حکومت جو ہے وہ نشانہ ہے. اسرائیل نے اوپنلی کہہ دیا کہ یہ نشانہ ہے. تو ناظرین، کافی تباہی مچائی ہے اس ٹائم پہ 30 مختلف مقامات پہ، تہران کے 7 مقامات پہ، اصفہان کے 3 مقامات پہ، بندر عباس میں کارروائیاں کی گئی ہیں. انہوں نے کوشش کی ہے. مشہد میں جو ہے وہ فائٹر جیٹ نے بمباری کی ہے، اور یہ دوسری فضائی بمباری آج کے دن جو ہے اب تک ایران پہ ہو چکی ہے. ایران پہ ناظرین اس سے پہلے جو تیسرا یہ اٹیک ہے جو ہو رہا ہے، 1 جون میں جو ہے وہ اسرائیل نے کیا تھا. اس کے بعد ان کے ملک میں مظاہرین کو اکٹھا کیا گیا، جو امریکہ کے وزیر خارجہ نے مانا بھی ہے کھڑے ہو کے کہ ہم نے وہاں پہ ڈالر کا ریٹ بڑھایا، ہم نے وہاں پہ مہنگائی لے کے آئے. جبکہ انہی ممالک کے لوگ اور کچھ زیادہ تر مہنگائی سے جو تنگ لوگ تھے، کیونکہ ایک ڈالر 1.5 ملین ایرانی ریال کا جو ہے وہ بن گیا تھا. مہنگائی ہو گئی تھی، انفلیشن کا ریٹ زیادہ بڑھ گیا تھا، اتنی مہنگائی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر وہ جب عوام نے دیکھا کہ اس میں شرپسند کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور ایران کی حکومت کا تختہ پلٹنا چاہ رہے تھے، اس میں ہزاروں افراد کی جانیں گئی. کچھ مختلف میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں 30,000، کوئی 50,000، کوئی 20,000، مگر جو فگر ایران پیش کر رہا ہے کہ 3,127 اس میں اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور کچھ شہید ہو چکے ہیں. اور 839-40 کو ہم نے گرفتار کر لیا، جس کا ٹرمپ بار بار ذکر کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے، ان کو اگر پھانسی دی گئی تو ایران پہ حملہ کر دیا جائے گا. ایران، ناظرین، ایران کو اندازہ تھا کہ صرف مذاکرات کی بات نہیں ہے، ہم پہ سیدھا حملہ ہونے والا ہے. بہرحال اب دیکھا جائے گا کہ روس نے اور چین نے کتنی مدد کی ہے ایران کی، کہ کیا وہ اپنی حکومت کو برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں. فی الحال کہنا بڑا مشکل ہے، مگر حالات ناظرین اس وقت انتہائی نازک ہیں. پورا مشرق وسطیٰ جو ہے اس جنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور جو پاکستان کی اس ٹائم پہ افغانستان میں جنگ جاری ہے، دشمن بھی، بھارت بھی گات لگائے بیٹھا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ بھارت بھی اس جنگ میں کود جائے اور بھارت، افغانستان، پاکستان، ایران اور مشرق وسطیٰ میں یہ جنگ جو ہے تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے. کچھ اور ممالک بھی بیچ میں پھرا سکتے ہیں. اللہ خیر کرے، اللہ کرے کہ ایران اپنے آپ کو بچا پائے. بطور سنی ہمیں یہ دیکھنا، میں بطور سنی ناظرین اس ٹائم پہ اس کی بہادری کا قائل ہوں کہ جس بہادری کے ساتھ وہ کھڑا ہے، وہ 57 اسلامی ممالک میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ بڑے بھائی کا رول ادا کر رہا ہے ایران اس ٹائم پہ، کیونکہ باقی ممالک جو ہے وہ رول پلے نہیں کر پا رہے. امریکہ کے مسلسل حملوں کے سامنے ایران گھٹنے نہیں ٹیک رہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ پسند بھی نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آپ آنکھیں ڈال کے بات کریں. آج کل کی جنگیں بدل گئی ہیں. امریکہ ایک مافیا ڈان کی طرح کام کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ کسی کو بھی اٹھا لے، کسی کی صدر کو اٹھا لے. وینزویلا کے صدر کو دن دہاڑے اٹھا لیا گیا، پوری دنیا خاموش رہی. چین کا سب سے بڑا اتحادی تھا وینزویلا، $100 ارب کی انویسٹمنٹ وہاں پہ چین نے کی ہے، مگر چین خاموش بیٹھا رہا. اور اندازہ تھا کہ چین اس میں آئے گا، روس آئے گا، روس بھی وہاں سے تیل خرید رہا ہے. اب یہاں پہ بھی اب دیکھیں تو 80% تیل جو ہے ایران کی جو اکانمی چل رہی ہے وہ چین وہاں سے تیل لے رہا ہے. چین پہ ٹیرف بھی لگایا گیا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، مسلسل تیل لے رہا ہے اور ایران کی اکانمی اس پہ چل رہی تھی. اب اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ناظرین، جو ایران نے آپریشن لانچ کیا ہے، آپریشن فتح خیبر، اب انہوں نے فتح خیبر اس آپریشن کا نام رکھا ہے کہ ہم فتح خیبر آپریشن کر رہے ہیں اور ہم اسرائیل پہ جوابی کارروائی کریں گے. اور رات کو آپ دیکھیں گے کہ یہ میزائل جو ہے یہ زیادہ بڑی تعداد میں اسرائیل پہ حملہ کریں گے، مگر امریکہ چاہے گا کہ مزید 100-150 فائٹر جیٹ کے ساتھ ایران پہ حملہ کیا جائے اور 24 گھنٹوں کے اندر
ان کے سپریم لیڈر جو ہے اور ان کے پاسدارانہ انقلاب کی جو طاقت ہے اس کو توڑا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس میں 24 گھنٹوں میں کامیاب ہوتا ہے کیا؟ جس طرح ڈیلٹا فورس وینزویلا میں اتار کے سب کچھ کو جیم کر دیا تھا، کیا ان کے جی پی ایس سسٹم جو ہیں جو امریکہ کے ہیں اس ٹائم پہ ایران کے ہر چیز کو بلاک کر سکتے ہیں؟ کیا سائبر حملے ہو کے ان کی ساری سیکیورٹی جیم ہو جائے گی؟ اور کیا ڈیلٹا فورس کی طرح امریکہ کی یہ فورس جو زمینی کارروائی کرنا چاہ رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو پہنچ رہے ہیں اور کچھ اتار دیے گئے ہیں، کیا وہ سپریم کمانڈر کو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں، اس کو ہلاک کر سکتے ہیں؟ یا جو حملے کیے گئے ہیں اس میں اب تک کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں؟ یہ ساری ڈیٹیل آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، اگلی ویلاگ میں بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔